वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। राहत है रमज़ान, सुकून है रमज़ान। नाज़रीन, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, अल्लाह की रहमतों के हवाले से, अल्लाह की रहमतें इस कदर वसी हैं कि हम चाहते हुए भी उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। हम अगर सारी उम्र भी सजदे में रहें, सारी उम्र भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहें, तब भी हम उन नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकते, उन रहमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकते जो अल्लाह पाक ने हमें दी हैं। बेशक हम नाशुक्रे लोग हैं, वो लोग हैं कि सब कुछ मिल जाने के बावजूद कहते हैं अल्लाह मियाँ आपने ये नहीं दिया, अल्लाह मियाँ वो भी रहता है, वो भी रहता है। अरे जो मिल गया उस पर तो शुक्र अदा कर लो। जब आपको लगे कि जो मिल गया है उस पर आपने पूरी तरह से शुक्र अदा कर लिया है, तब और कुछ मांग लेना, तब शिकवा कर लेना, तो पता चलेगा हाँ शिकवा कर लिया है, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो हमारे पास होना चाहिए था। तो अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त वो कुन फरमाएगा और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा यकीन होना चाहिए। जिस तरह से आपको ये यकीन है कि हाँ आप एक वक्त आएगा कि आपकी जान निकल जाएगी, आपकी जान ले ली जाएगी और अल्लाह के रूबरू आपको पेश होना, इस तरह से यकीन रखें कि एक दिन वो कुन फरमा देगा और मौजा हो जाएगा। नाज़रीन, बातें हम और भी करेंगे इस हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक नात सुन लेते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद गुज़नफ़र हुसैन साहब हमें एक नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना दीजिए। पंजाबी की एक नात के जी ज़रूर पेश करूँगा। बहुत ही मशहूर ज़माना ये कलाम है, सुना खानों ने पढ़ा है, लेकिन हर किसी ने अपने अंदाज में, और मैं अपने अंदाज में ये पढ़ूँगा। जी करदा मदीने दे आसायां, मदीने दियां हुण गलियां, कासा फड़ के करां मैं गदायां, कासा फड़ के करां मैं गदायां, मदीने दियां हुण गलियां। जी करदा मदीने दे आसायां, मदीने दियां हुण गलियां, आवां कोल करो मंजूरी, इत्थे जिंदगी हो जाए पूरी, मैं आवां कोल करो मंजूरी, इत्थे जिंदगी हो जाए पूरी, फिर पैण कदी ना जुदायां, फिर पैण कदी ना जुदायां, मदीने दियां हुण गलियां, कासा फड़ के करां मैं गदायां, मदीने दियां हुण गलियां, यार तबीबो दूर हट जाओ, नब्ज़ मेरी नू हथ ना लाओ, यार तबीबो दूर हट जाओ, नब्ज़ मेरी नू हथ ना लाओ, मुख यार दा ते साडियां दवाइयां, मुख यार दा ते साडियां दवाइयां, मदीने दियां हुण गलियां, कासा फड़ के करां मैं गदायां, मदीने दियां हुण गलियां, कम करां उते नाल मैं
گلیاں ہنجواں نال تراں کم کراں اوتھے نال میں شوقاں گلیاں ہنجواں نال تراں کراں پلکاں دے نال صفائیاں کراں پلکاں دے نال صفائیاں مدینے دیاں ہن گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہن گلیاں جی کردا مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہن گلیاں جی کرتا ہے، بے شک دل کرتا ہے کہ اس کی گلیوں میں گدا بن کر پھریں، فقیر بن کر پھریں، مدینے کی گلیوں وہیں پہ ہمیں موت نصیب ہو جائے، اور جب ہمیں موت نصیب ہو تو مدینے کی گلیاں کیا خوبصورت منظر ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا جس کو اس طرح سے موت آئے گی، جس کا نزاع کا وقت اس طرح سے آئے گا، ہے خوش قسمت لوگ ہیں وہ۔ سر آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سر، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ کب سے نعتیں آپ نے پڑھنا شروع کی ہیں، کب سے کب تک آپ؟ جیسے ہمارے سبھی ثناء خواں حضرات کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے، جی کیونکہ یہ پروردگار کا کرم ہے، جی جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے جس بندے سے جو اس نے کام لینا ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے تو کام اس لحاظ سے میں بچپن ہی سے ہی شوق بھی رکھتا تھا اور پڑھتا بھی ہوں۔ لیکن پھر اسی طرح آگے جو پالش ہوتا ہے انسان، پھر اساتذہ کے پاس ایک استاد تو نہیں ہوتا، اسی طرح اس میں بھی اساتذہ اچھا گدی نشین بھی ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ ان کے ساتھ اب چونکہ آپ کے سر پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گی ہوگا، اس لیے گدی نشین ہونے کی حیثیت، تو آپ ابھی بھی سیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، تو ابھی بھی سیکھتے ہیں ہم، اور مختلف اساتذہ سے۔ تو جو گدی کے حوالے سے آپ نے کہا ہے تو ہمارا سادات فیملی سے تعلق ہے، گیلانی سبحان اللہ۔ سادات سے ہمارا تعلق ہے۔ تو میرے والد صاحب سید زیغم حسین شاہ گیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا ان کا ایک نام ہے، اور ان کی خاص طور پر یہ اس علاقہ میں لاہور کے گرد و نواح میں اور مختلف اضلاع میں ان کا بڑا نام ہے، بہت لوگ ان کے فین تھے اور ان کے مریدین تھے۔ تو وہ بھی ساتھ ساتھ میری جو ہے نا وہ نوکری ہے، میں نوکری سمجھتا ہوں، وہ نوکری انہوں نے قبول کی ہے، تو وہ نوکری میں کر رہا ہوں۔ تو باقی وہ جو ایک جو گدی نشین کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ تو نہیں ہم سے پورے ہوتے، لیکن نوکری ہے مالک اگر جا رہے ہیں۔ ہاں جی بس نوکری۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم اس حوالے سے بات کریں کہ اللہ جس طرح سے نوکری کروانا چاہتا ہے انسان سے کرواتا ہے، اچھا کبھی کبھی ہمارے دل جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ شاید ایک کہتے ہیں کہ مہر لگ جاتی ہے، وہ والا حساب ہو جائے، تو ہم انسان اللہ کی طرف مائل ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ ہمارے سامنے تمام رحمتیں، تمام نعمتیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دنیا کی تخلیق اور یہ پھول پھل ہر چیز اس بات کی گواہی ہے کہ رب ہے، وہ سب ہے، کہ ہمارے دل کیوں مائل نہیں ہوتے؟ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ناصح نصیحت کرنے والا جی اگر آپ کو کسی بات کی نصیحت کرتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اور دل اس کو قبول نہیں کر رہا، دل اس کو قبول نہیں کر رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اندر روح ہے نا وہ بیمار ہو چکی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی پہلے بھی میں نے شاید مثال دی ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے نا تو آپ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے لا کر رکھ دیں، اس کو کسی چیز کا ذائقہ نہیں آنا صحیح، کیونکہ اس کا اندر خراب ہے نا، وہ اندر سے صحیح نہیں ہے بیچارہ، وہ بیچارہ بیمار ہے اندر سے۔ تو اسی طرح سے جس کی روح بیمار ہے گناہوں سے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر یہ پاسبل ہوتا کہ میری یا آپ کی یا کسی شخص کے وجود سے اس کی روح کو ہم باہر نکالیں نا، تو یقین مانیے، بلیو می،
ہماری روح جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہ ہو سکے. اس قدر بیمار وہ اس قدر بیمار ہے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ اسے اس کی غذا نہیں مل رہی. اور اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے پیارے محبوب کی فرما برداری. وہ ہم سے ہو نہیں پا رہی. جب وہ ہوگی نہیں غذا ملے گی نہیں, جب غذا ملے گی نہیں تو روح جو ہے وہ کمزور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دل کی سختی کی نشانی ہے, کہ دل سمجھ لیجئے کہ سخت ہو گیا کہ جب ایک اچھی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کر رہی. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک, اور سب لوگ تقریباً جانتے ہیں اس حدیث کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اس گناہ کا ایک سیاہ نقطہ ہمارے دل پہ پڑتا ہے. گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. جب وہ سیاہ ہوگا, اب آپ مجھے خود بتائیے کہ جب کپڑا زیادہ گندا ہو تو پھر ہم اسے صاف پانی سے صرف خالی جو ہے وہ ٹوٹی کھول لیں اور صرف پانی سے اسے دھوئیں تو میل ساری نکلنی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے جی ہاں اسے سرف ڈال کر جو ہے نا واشنگ مشین کا ایک اچھا گیڑا دیں. جب ہم اس کو واشنگ مشین میں اچھی طرح دھوئیں گے نا, بالکل اسی طرح سے جب دل جو ہے وہ سخت ہوتا ہے تو وہ پھر جلدی سے جو ہے نا نرم نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے. ایک ٹھوکر ایسی لگتی ہے اور ایسی چیز پر آ کر لگتی ہے جہاں لگتا ہے ہائے جان گئی, ایسی چیز پر ٹھوکر لگتی ہے انسان سنبھل جاتا ہے. تو وہ ٹھوکر اللہ پاک انسان کو اس لیے لگاتا ہے کہ انسان واپس آ جائے. بہت کر لیے یاشیاں, واپس آتے رب تجھے بلا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹھوکر ہے یہ ٹھوکر جو ہے نا ورڈ, اس میں مشکلات بھی ہیں, مصیبتیں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے جی, مایوسیاں بھی ہیں. جو ہم نے سوچا وہ نہیں ہوا, جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا, جو ہمارے ارادے تھے وہ ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے, یہ سب ٹھوکر کی ٹائپس ہیں, اس کی اقسام ہیں. یہ بیسیکلی ایک پلی ہے, ایک برج ہے, یعنی کہ یہ دوبارہ ہمیں اللہ سے ریکنیکٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے نا, اور ان چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ہر اس چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم واپس اللہ کی طرف اپنا منہ موڑ لیا ہم نے. پازیٹیو چیز ہے. ہم اکثر جب ٹھوکر لگتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ پاک آپ نے یہ کر دیا, میں تو اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, ہائی یہ تو سب سے پیاری چیز تھی, آپ نے اسی کو چھین لیا. اس کا تو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے کہ اللہ نے ایسے ٹھوکر لگائی کہ ہم پھر جا کر اس کے دربار پہ پڑیں. بات یہ ہے کہ انسانوں کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں نا تو دو بڑی ٹائپس میں, دو بڑی کیٹیگریز میں یہ ڈیوائیڈ ہوں گے. ایک آپٹیمسٹ اور ایک پیسیمسٹ. ٹھیک ہے, اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 1 منٹ کی ایگزامپل ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اور اس کے پر نہیں ہے. وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پر وغیرہ نہیں ہے, اور کوئی اور پرندہ آ رہا ہے اور اس کو لا کر کے نا فیڈ کرا رہا ہے, فیڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, دانا دونا یہ وہ سارا. وہ کہتا ہے, دیکھنے والا کہتا ہے, جو ویور ہے وہ کہتا ہے کہ یار کیا لائف ہے. ٹھیک ہے, موج ہے بھائی اس کی تو. ٹھیک ہے, اس کی موج سے کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا اور اس کے لیے کھانا بھی آ رہا ہے اور اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے. کاش میری بھی اسی طرح کی زندگی ہوتی. ایک بندہ یہ ہے. اچھا, دوسرا جو دیکھنے والا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار زندگی جو ہے نا اس پرندے جیسی ہونی چاہیے کہ جو نہ صرف خود اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی پرواہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور دوسروں کی زندگی کا بھی یہ ذریعہ بنا ہوا ہے, ان کو بھی سٹینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی ہے. تو اسی طرح سے انسان جو ہے, انسان کو آپٹیمسٹ ہونا چاہیے, پر امید رہنا چاہیے, ہر چیز کا ایک اچھا اور پازیٹیو اسپیکٹ دیکھنا چاہیے ہر چیز کے حوالے سے. اور یہ جو توبہ ہے نا, اللہ کی رحمت جو ہے, جو ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع بھی ہے, دیکھیے قرآن نے بھی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہے ہیں, کل محبوب آپ فرما دیے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, محبوب آپ فرما دیجیے اے لوگو تم میں سے جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. سن لو میری بات, غور سے سن لو کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اچھا, کیوں مایوس نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ سارے گناہ جو ہے وہ بخشنے پر قدرت و قادر ہے, قدرت رکھتا ہے اور قادر ہے کہ وہ ایک لمحے میں سارے گناہ بخش دیتا ہے. اچھا, چاہیے کیا؟ اس کے لیے چاہیے کیا؟ اس کے لیے صرف یہ چاہیے کہ ہمیں توبہ کے آنسوؤں سے دل کی جو زمین بنجر ہو چکی ہے نا, سخت ہو چکی ہے, اس کی گوڈی کرنی ہے. ضروری ہے گوڈی کرنی ہے. جب اس کو نرم کریں گے نا, جب ہم اس کو نرم کرتے ہیں, پھول لگیں گے. جب ہم نے ایک آنسو بہا لیا نا, ندامت کا ایک آنسو,
ندامت کا ایک آنسو. یعنی اگر کسی کے اتنے گناہ ہیں کہ ہم دنیا بھر کے جتنے بھی سمندر ہیں ان کے پانیوں کی اگر ہم سیاہی بنا لیں اور جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کی کلمے بنا لیں اور اس شخص کے گناہ لکھے جانا شروع ہو جائیں اور پھر وہ ختم نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, گناہ ختم نہ ہو اور سیاہی ختم ہو جائے, قلم ٹوٹ جائیں, اب وہ شخص, ایک ایسا شخص اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی ندامت کے ساتھ اگر ایک آنسو بہاتا ہے تو خدا کی قسم اللہ فوراً دوڑ کر اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے. جب ہمیں کوئی اس طرح سمجھا رہا ہوتا ہے نا, کبھی ہمیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ تو اس طرح معاف کرنے والا ہے, لیکن اگر تمہیں ٹھوکر لگ گئی ہے تم تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے, تم کہتے ہو نہیں اللہ پاک نے یہ جو کر دیا ہے یہاں پہ جو ٹھوکر مجھے, نہیں اللہ پاک یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں آ کے تو میں بکھر گیا ہوں, میری تو ساری ساکھ تباہ ہو گئی ہے, میں تو سوچتا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے اس طرح سے پریشان کریں گے, اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بھائی دیکھو نا ٹھوکر لگے کیوں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم اس طرح سے گناہ اور غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا گناہ کر دیا. ایک دن میں ہم 100 جھوٹ بول لیتے ہیں. اگر ہم نہ بھی اس بات پہ جائیں کہ ہم نے بڑے جھوٹ کیا بولے ہیں, اچھا میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں, ہم 15 منٹ میں جا رہے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بہت زیادہ بول لیتے ہیں. اس لیے وہ ٹھوکر جو آپ کو لگی, چاہے وہ پیسے کے حوالے سے لگی ہے, چاہے وہ محبت کے حوالے سے لگی ہے, چاہے وہ آپ کے کاروبار کے حوالے سے لگی ہے, چاہے آپ کی زندگی کے حوالے سے لگی ہے, وہ ٹھوکر بہت ضروری ہے لگنا. میں بذات خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں. وہ جو تقویت اس کے بعد دل کو ملتی ہے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا جسے کہتے ہیں, وہ ایک سکون جو دل پر غالب آ جاتا ہے نا, وہ سکون اس ٹھوکر سے پہلے نہیں ملتا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ساری زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں, میں نے ساری زندگی سکون سے گزارنی ہے, کوئی ٹھوکر لگتی ہے آپ کا سکون تباہ ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے بس اب سکون نہیں ملے گا. لیکن وہی سکون اگر آپ باہر جانے کے بجائے اپنے گھر میں, ایک مسجد میں, ایک مصلی پہ ڈھونڈتے ہو نا, خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے کہ ساری زندگی آپ اپنے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکالتے کہ آپ کو سکون نہیں ملا. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس ٹھوکر کو پازیٹیو وے میں لیں, اس سکون کو تلاش کریں جس سکون کے لیے, جس چیز کے لیے اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ بلایا. بڑی رحمت ہے, شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ سے بلا لیا ہے, کہیں اس نے منہ نہیں موڑ لیا. ہائے جس دن وہ منہ موڑ لے گا کچھ نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے شکر ادا کریں کہ اگر اس نے ٹھوکر لگائی ہے تو اس نے دوبارہ واپس بلا لیا اپنے در پہ, یہی بہت بڑی بات ہے, اسی پہ شکر ادا کیجیے. نا صاحب ایسا ہوتا ہے, چونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے دلوں کے حوالے سے, کیونکہ پولیٹیشین ہے, جیسے وکیل کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہ سچ بولنے لگے اس کا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اس لیے پولیٹیشینس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ سچائی پہ چلنے لگے ان کا تو کاروبار ہی نہیں چلے گا. میرا خیال ہے یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے. یہ جو خدمت ہے معاشرت کی, معاشرے کی, اور جو معاشرت کا سنبھال ہے, یہ نبیوں کا طریقہ کار ہے, بے شک انبیاء کا یہ طریقہ کار ہے. اصلاح کرتے تھے, صلح کرواتے تھے, رحم دلی کرتے تھے, صلح جوئی والے معاملات جو ہیں یہ سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے یہ عین عبادت ہے. اگر اس کو آپ نیک نیت سے, خلوص نیت سے, اور اللہ کو اور اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے کہیں, اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کے لیے کریں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے کریں, تو یہ تو سیدھے آپ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس. لیکن سر مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مخلص ہو کر عوام کی خدمت کے لیے, یہی بات ہے نا کہ ہمارے نبیوں نے, ہمارے نبی نے حکومت کی, ہمارے پیغمبروں نے حکومت کی, تو انہوں نے لوگوں کے لیے مخلص ہو کے کام کیا. لیکن یہ کون سی حکومت ہے جسے عوام تنگ ہے, عوام پریشان ہے, پھر ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے, پھر اس پہ عوام کو پریشان کیا جاتا ہے, لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنا واضح طور پہ یہ حکام آگے ہیں کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. تو جب ہم جو ہے وہ بدعمالیوں میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں, اور جب جو ہے وہ ہم نے حقوق اور فرائض کی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ غلط ہے, اپنے ہمارے جو اعمال ہیں ساری قوم کی غلطی ہے, ہمارے اپنے اعمال ہیں, ان کا یہ تقاضا ہے کہ اس طرح کے حکمران ہم پر مسلط کر دیے جائیں. اب ہمیں توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. یہ ماہ مقدس ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ آگ سے نجات کا اشرہ جو ہے, جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ جو ہے یہ گزر ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے, اپنے ملک کی خیر کے لیے اپنا جو ہے وہ دعائیں مانگنی چاہیے, اپنی عوام کی فلاح کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. دیکھیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا حکمران چلے. ابھی ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے حکومت مسلط, اچھا اس سے پہلے جو حکومتیں تھی کیا وہ بھی عوام کے گناہوں کی سزا تھی؟ اچھا بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے, اس لیے ہمارے حکمران اس طرح کہ ساری غلطی عوام کی ہے, حکمرانوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, جو حکمران ہے وہ کہاں سے آئے ہیں, ہم میں سے آئے ہیں. ہم نے اپنے میں سے ایک بندہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیج دیا نا. اب جب وہ جس کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ اس کی چوائس کس نے کی ہے,
اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ایک شریف آدمی ہیں، ادھر بیٹھے ہیں ناز خان صاحب ہمارے ساتھ، یہ شریف آدمی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں الیکشن لڑیں، یہ کہتے ہیں یہ میں نے نہیں کرنا کام، نا یہ کام میں نے نہیں ڈرتے کرنا، وہ۔ یہ کون کرے؟ تو جب اچھے لوگ خود کو پیش نہیں کریں گے، آگے آئیں گے نہیں، تو کس طرح اصلاح کا جو پہلو ہے یہ آئے گا؟ اچھا سر، آپ کو اب کیا لگتا ہے آئے گا اس کا کون؟ حل کیا ہے؟ اب آئے گا کون؟ جی۔ کوئی بدماش آئے گا، کوئی رسا گیر آئے گا، کوئی چور آئے گا۔ چور آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو اپنے جیسوں کو اپنے ساتھ ملائے گا، اپنے جیسوں کو ساتھ ملانے کے لیے جو اس کو وہ لوازمات جو پورے کرنے پڑیں گے، اگر وہ جیت کے وہاں پہنچتا ہے ان کو اسے پے بیک بھی کرنا ہے۔ تو یہ برائی جو ہے وہ اس کا حل بتائیں کہ حل کیا ہے، کس طرح سے سارے مسائل حل ہو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں اچھے پڑھے لکھے خاندانی لوگوں کو آگے لانا چاہیے، جن کے حسب نسب کا پتہ ہو کہ وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کا مال غصب نہیں کرتے، جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیں آگے لانا چاہیے۔ ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ان کو زبردستی اس الیکشن پروسیس میں کھڑا کرنا چاہیے، ان کو ووٹ دینے چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ وہ آگے جا کر ایک اچھی حکومت بنائیں، اور اچھی حکومت جو ہے وہ عوام کی ویلفیئر کے کاموں کے بارے میں سوچے اور عوام کی ویلفیئر کے کاموں پہ توجہ دے، اور تاکہ اس ملک کو جو ترقی کی جو منازل جو انہوں نے طے کرنی ہے، اس میں جو بنیادی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ آہستہ آہستہ ہو اور یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف آگے جائے۔ چلے جی جائے۔ میں نے بھی بارہا یہ کہا ہے اور ہمارے لوگ بھی بارہا یہی کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، کون حکمرانی کر رہا ہے، کون حکومت میں ہے، کون پرائم منسٹر ہے، ہمیں اس چیز سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس چیز سے ہے کہ جو بھی موجود ہے، جس کے پاس بھی حکومت ہے، کیا وہ عوام کو وہ سہولیات دے رہی ہے جس کی عوام حقدار ہے؟ کیا عوام کو مہنگائی کی چکی میں پسنے سے بچا رہی ہے؟ تو ہماری دعا ہے کہ حکومت جو بھی ہو لیکن ہمارے حق میں بہتر ہو۔ سر کوئی میسیج، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا، میں ایک سلام کے دو جو ہیں وہ شعر میں ضرور اپنا کروں گا۔ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ اپنا رحمت کا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس سے بے پایا ثبوت کیا ہے کہ انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مذہب میں ہم ہیں، جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ ایک اسلام کے شعر ہیں کہ رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت کو لاکھوں سلام۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تمام قوم کو بحیثیت مجموعی اپنے گناہوں کے استغفار کرنا چاہیے اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے۔ سر آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق۔ آمین ثم آمین۔ یہی میرا میسیج۔ مفتی صاحب آپ کوئی پیغام ہماری یوتھ کو دینا چاہیں؟ دیکھیے آج جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے نا، ہر بندہ بہت پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے، بیچارہ وریز میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ جی تو بات یہ ہے کہ ان سب کا حل یہ ہے اللہ پر پکا یقین، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے نا جڑ جائیں، جو قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور رحمت کیا ہے؟ جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا نا تو انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سر آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے یوتھ کو؟ مفتی صاحب نے تو میں ان کی جو انہوں نے کہا ہے نہیں اتفاق کرتا ہوں، تو جو رانا صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا تو کافی ہے ہمارے لیے اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب ایک مختصر دعا کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا کریم یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس کرونا مرض میں جو بھی مبتلا ہو چکا ہے، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو محفوظ فرما، اور ہمارے ڈاکٹر بہن بھائی بچے جو بھی اس مرض کا علاج کر رہے ہیں، اللہ ان سب ڈاکٹروں کو بھی اس مرض سے نجات عطا فرما، محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو قرض دار ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہیں اور قید و بند میں ہیں، انہیں رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے امام حسن و حسین کے صدقے یا اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں سہل اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد نارینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نارینہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خوشحالیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے وسیع پاک طیب رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے جناب سے خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم یہ ماحول، یہ تنگ دستی، یہ مجبوری، یہ لاچاری ہم سے دور فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی جنت عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی با ادب حاضری عطا فرما۔ یا اللہ کریم یہ دعائیں ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ مفتی ریاض صاحب آپ نے دعا کروائی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان جس طرح سے انہوں نے دعا کروائی، اور اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین آج کا جو ٹاپک تھا رحمت کے حوالے سے، اس پہ ہم نے بات کی ہے اور کس قدر وسیع ہیں اللہ کی رحمتیں، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ایسے لوگ ہیں، ایسے دوست، ایسے احباب ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی ٹھوکر پہ نا امید ہو کر، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سبق آموز یہ جو پروگرام تھا وہ یہ اس لیے تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ناظرین چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میری آخر میں درخواست یہ ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہماری چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں انہیں معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ میں اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں آپ کو کلوزنگ دینے جا رہی ہوں، تو اس لیے میں درخواست کرتی ہوں دلان صاحب سے کہ آپ الوداعی کلام جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے سنا دیں، اور درخواست یہ ہے کہ آخری جو لائن ہوگی وہ آپ دونوں ثنا خواں جو ہیں وہ مل کے پڑھیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہ حافظ ہو رمضان تیرا، اللہ حافظ ہو رمضان تیرا، کرنا پھر زندگی میں بسیرا، بھیگے اشکوں سے نینا ہمارے، بھیگے اشکوں سے نینا ہمارے، ہونٹ خاموش ہے غم کے مارے، آج غمگین ہے سب کا چہرہ، کرنا پھر زندگی میں بسیرا، میلا یوں ہی سدا یہ رہے گا، میلا یوں ہی سدا یہ رہے گا، کوئی آئے گا کوئی چلے گا، 4 دن کا ہے دنیا میں ڈیرا، 4 دن کا ہے دنیا میں ڈیرا،
زندگی میں بسیرا الوداع 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 ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے رونق دو جہاں جا رہی ہے رونق دو جہاں جا رہی ہے الوداع کی صدا رہی ہے آنکھ میں چھا گیا ہے اندھیرا کرنا پھر زندگی میں بسیرا الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے سنانا چاہیں تو دو شعر مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اگر آپ وہ سنا سکتے ہیں یا کوئی اور بھی جو آپ سنانا چاہیں ماحول ایسا ہے کہ اب اس کے بعد مناسب تو نہیں چونکہ جو حاضری وہ تو مکمل ہو چکی ہے جی جی بہتر ہے دعا بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جی ناظرین ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اور یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے آپ جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ دیکھتے رہیے راحت ہے رمضان اور مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ